मेरी जिठानी और मैंने एक ही दिन दो बेटियों को जन्म दिया, मगर जिठानी की बेटी उसी वक्त फौत हो गई। जिठानी ने मुझे बद्दुआ दी कि अल्लाह करे तुम्हारी बेटी भी फौत हो जाए। अगर ये बच गई तो मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। अब मैं हर वक्त अपनी बेटी को जिठानी की नजरों से दूर रखती, मगर जब मेरी बेटी 17 साल की हुई तो हर वक्त उसके सर में दर्द रहता। वो सारा दिन अपने कमरे में अंधेरा करके सोई रहती। एक दिन बेटी का पर्स चेक किया तो दिमाग चकरा गया। मैं भागती हुई बेटी के कमरे में गई। कमरे में अंधेरा था, मगर जैसे ही बेड पर हाथ मारा तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहां तो एक ठंडी चीज। आज फिर मेरी बेटी कॉलेज से आते ही अपने कमरे में घुस गई थी। न सलाम न दुआ और ना ही उसने मुझसे खाना मांगा। मेरी ममता तड़प उठी। मैंने माहम के कमरे का दरवाजा खोला तो वो खिड़कियों पर पर्दे डाले, अंधेरा किए, सर पर कपड़ा बांधे लेटी हुई थी। मुझे तशवीश हुई तो पूछा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ है मेरी जान? मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम कुछ उलझी उलझी सी रहती हो। मेरी बात सुनकर माहम ने बेजारी से मेरी जानिब देखा और बोली, मामा मुझे कुछ देर आराम करना है, मेरे सर में दर्द है, आप कमरे से तशरीफ ले जाएं। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दें। मैं उसका मुंह देखती रह गई। बेटा आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मेरी परेशानी फितरी थी, मगर वो बेड से उठी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले आई और बोली, मैं आराम करूंगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया था। मैं हैरानो परेशान सी खड़ी रह गई कि आखिर इसको हो क्या गया है। वो रात गए तक कमरे में बंद रहती थी। जावेद साहब आए तो वो भी अपनी लाडली बेटी का पूछने लगे थे। मैंने साफ साफ बता दिया कि माहम किसी से बात नहीं करना चाहती, मगर वो उससे मिलने की जिद करने लगे तो हम दोनों माहम के कमरे में चले गए। अब की बार कमरे की लाइट्स ऑन थी। हम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, माहम घबरा सी गई थी। परेशानी उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। क्या बात है माहम, क्या छुपा रही हो? मैंने पूछा तो वो बुखला सी गई और अपनी बुखलाहट पर पर्दा उसने मुझ पर गुस्सा करके दिया था। मम्मा क्या मसला है आपके साथ? मैं अब बच्ची नहीं हूँ, 17 साल की बालिग लड़की हूँ। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को मेरे कमरे में नॉक किए बिना नहीं आना चाहिए था। माहम की बातें सुनकर जावेद साहब मुस्कुरा दिए और बोले, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। हम माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा बच्चा ही समझते रहते हैं। माहम बिल्कुल ठीक कह रही है, वो अब बड़ी हो गई है। फिर वो माहम से मुखातिब हुए, तुम ठीक 5 मिनट के बाद नीचे लाउंज में आकर मुझसे मिलो। जावेद साहब ने इस बात को बिल्कुल मामूली लिया था, लेकिन माँ का दिल तो ढेरों वसवसों में गिर गया था। मुझे दाल में कुछ काला महसूस हुआ। मेरा दिल हजारों वसवसों के तहत कांप उठा था। थोड़ी देर बाद माँ हम नीचे आ चुकी थी। अपने बाप के साथ उसने हल्की फुल्की गुफ्तगू की। मुझसे बात करने से वो गुरेज करती रही। मुझे वो बदली बदली सी महसूस हो रही थी। उसकी सुर्ख आंखें मुझे मजीद परेशान कर रही थी। मैंने जावेद साहब से जिद की कि हम माहम को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जावेद साहब ने माहम को अपने पास बुलाकर बिठा लिया और बोले, बेटा हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जैसे ही उन्होंने माहम के सर पर बंधा कपड़ा उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो फुदक कर पीछे हट गई और बोली कि मैं चेंज करके आती हूँ। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। चेकअप के बाद डॉक्टर बोला कि परेशानी की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे मजीद तशवीश होने लगी थी। मैंने भी ठान लिया था कि सुबह माहम जैसे ही कॉलेज जाएगी, मैं पीछे से उसके कमरे की तलाशी ले लूंगी, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी बेटी किस चीज को लेकर परेशान है। इंतजार की घड़ियां आखिर खत्म हुई। माहम जैसे ही कॉलेज के लिए घर से निकली, मैं भागकर उसके कमरे की तरफ गई। जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो मुझे मुंह चिढ़ाने लगा। उसकी 17 साल जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो अपने कमरे को लॉक करके गई थी। बात वाकई फिक्र करने की थी। रह रहकर मेरा शक अक्सा पर जा रहा था। अक्सा से माम की चंद माह पहले ही दोस्ती हुई थी। वो किरदार की अच्छी नहीं थी। कई लड़कों के साथ उसके अफेयर्स भी थे। मैंने जब माहम को उसके साथ दोस्ती करने से मना किया तो वो भड़क गई थी। उस दिन माहम काफी देर से घर लौटी थी। आते ही वो अपने कमरे में घुस गई। मैं बड़ी ही देर तक इंतजार करती रही कि वो कमरे से बाहर आए, मगर जब वो बाहर नहीं आई
تو میں ہی اس کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو خاموشی اور اندھیرا ہر سو چھایا ہوا تھا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھی تھی۔ ماہم کا چہرہ اندھیرے کی وجہ سے مجھے بڑی دقت سے نظر آیا تھا۔ وہ سر پر کپڑا باندھے لیٹی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی کوئی ٹھنڈی سی چیز میرے ہاتھ سے ٹکرائی تھی۔ میں ایک دم سے اچھل پڑی۔ میرے اچھلنے پر ماہم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے اس طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ اسی گھبراہٹ میں وہ بولی، ماما آپ جلدی سے کمرے سے نکل جائیں۔ میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ وہ چلا اٹھی، آپ جاتی ہیں یا میں آپ کو زبردستی باہر نکالوں؟ کمرے میں ابھی بھی اندھیرا تھا۔ میں اٹھی اور آخری نظر اس کے بیڈ پر ڈال کر دیکھنا چاہا کہ آخر وہ ٹھنڈی سی چیز کیا تھی جو مجھے محسوس ہوئی تھی، لیکن اندھیرے کے باعث میں کچھ نہ دیکھ سکی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ اچانک ماہم بن ٹھن کر اپنے کمرے سے نکلی اور گھر سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں اس کی جانب لپکی مگر تب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ مجھے اس کی بہت فکر ستا رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں ماہم کے روم کی جانب تلاشی کی نیت سے بڑھی تھی، لیکن روم آج بھی لاک تھا۔ میں نے اس سے کال کر کے پوچھا تو وہ بولی، میں ارسلان کے ساتھ آؤٹنگ پر آئی ہوئی ہوں، ڈنر اسی کے ساتھ کروں گی۔ ارسلان ماہم کا چچا ذات تھا۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر ہی رہ گئی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ گھر میں بہت خاموشی تھی۔ بس ایسی ہی خاموشی ہمارے گھر میں ماہم کی پیدائش سے پہلے بھی ہوا کرتی تھی۔ مجھے آج بھی وقت یاد ہے جب میرے ساس سسر حیات تھے اور ہم سب ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ میں گھر کی چھوٹی بہو تھی۔ میرے بڑے دیور کی شادی ہماری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ میری شادی کے 4 سال بعد آمنہ میری جٹھانی بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میری اور آمنہ کی آپس میں تب تک بہت گہری دوستی تھی جب تک وہ ماں بننے والی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے 3 ماہ کے بعد ہی اس نے خوشی کی خبر سنا دی تو سب میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے کہ اب تک میں نے خوشخبری کیوں نہیں سنائی تھی۔ میں سارا دن پڑی روتی رہتی تھی۔ آمنہ بھی اب مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ اس دوری کی وجہ مجھے آمنہ کی گود بھرائی والے دن سمجھ میں آئی تھی۔ میں رسم کرنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے روک دیا تھا اور بولی، باجی برا مت منائیے گا، مگر بانجھ عورت اگر گود بھرائی کی رسم کرے تو اچھا شگن نہیں ہوتا۔ میں حیرت زدہ اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ مجھے آج تک کسی نے بانجھ نہیں کہا تھا۔ اس نے مجھ پر یہ کلنک بھی لگا دیا تھا۔ میرا آمنہ سے اتنا دل برا ہوا کہ ہمارا بول چال بھی بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ مجھے خود اپنا آپ ایک بوجھ لگنے لگا تھا۔ آمنہ نے اپنے بیٹے کا نام احسن رکھا تھا۔ میں سارا دن روتی رہتی اور اولاد کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ جاوید صاحب کا بزنس بڑی ترقی پکڑ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دولت کما رہے تھے۔ اب تو میرے شوہر بھی پریشان رہنے لگے تھے کہ آخر اتنی جائیداد جائے گی کہاں، ہمارا تو کوئی وارث ہی نہیں تھا۔ چند ماہ کے بعد ہی آمنہ نے پھر سے ساس کو خوشی کی خبر سنا کر انہیں مجھ سے دور کر دیا تھا۔ وہ دونوں اب میرے شوہر کے لیے نیا رشتہ ڈھونڈنے لگے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ اب تو میں برباد ہو جاؤں گی، مگر میرے شوہر نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ آمنہ کی خواہش تھی کہ دوسری اولاد بیٹی ہو جائے تو اس کی فیملی مکمل ہو جائے۔ میری قسمت بہت اچھی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں بھی انہی دنوں امید سے ہو گئی۔ ہمارے گھر میں بہار آ گئی تھی۔ آمنہ کے سوا سبھی لوگ خوش تھے۔ آمنہ کی طبیعت اس بار بہت خراب رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بچے کی حالت کافی نازک ہے۔ پھر ہوا یوں کہ آمنہ نے مردہ بچے کو جنم دیا اور میرے گھر ماہم نے آنکھ کھولی۔ ماہم میری گود میں کیا آئی، آمنہ کی آنکھوں کے آگے تو اندھیرا ہی چھا گیا۔ اپنے بیٹے کے باوجود وہ میری ماہم پر نظر ٹکا کر بیٹھی رہتی، ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی۔ مجھے آمنہ سے بہت خوف آنے لگا تھا۔ میں نے جاوید صاحب کی بہت منت سماجت کر کے نیا گھر لینے کو کہا تھا۔ میں انہیں یہی کہتی تھی کہ آمنہ مجھ سے میری بیٹی چھین لے گی۔ میرا شوہر میری اس بات کو ہنس کر ٹال دیتا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے آمنہ کے ہونے والے بچے کے ساتھ کیا کیا تھا، اور اس کا بچہ میری وجہ سے ہی مردہ پیدا ہوا تھا۔ مگر جب میری حالت خراب رہنے لگی تب مجھے ڈپریشن ہو گیا تو انہوں نے نئے گھر کی ضد مان لی تھی۔ پھر آمنہ نے اگلے سال ایک اور بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اس نے ارسلان رکھا تھا۔ جس دن ہم نئے گھر میں شفٹ ہونے جا رہے تھے، آمنہ مجھ سے ملنے آئی اور بولی،
دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس بار مجھے بھی بیٹی دے دے، مجھے بیٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں، اگر اللہ نے مجھے بیٹی نہ دی تو میں تم سے تمہاری بیٹی کو چھین لوں گی، میں بد دعا دیتی ہوں کہ اللہ تم سے تمہاری ماہم چھین لے۔ آمنہ کی بد دعا سے میں ڈر گئی تھی، بڑی ہی عجیب عورت تھی، اپنے دو بیٹوں پر بھی راضی نہ تھی۔ اس دن کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ساس سسر کے فوت ہو جانے کے بعد تو ہمارا ان سے رابطہ بالکل کٹ گیا تھا، نہ ہم ان کی خوشی میں جاتے اور نہ ہی موت پر، ہمیں ایک دوسرے کی بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ مگر ماہم کے کالج میں ایک نئی لڑکی اقصیٰ جب سے آئی تھی، ہر کام ہی الٹا ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے ماہم خاصی بدتمیز ہو گئی تھی، اور تو اور اس نے اپنے فرینڈ ارسلان سے بھی اس کو ملوا دیا تھا۔ یوں ماہم گڑھے مردے اکھاڑنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے ارسلان ایک نظر نہیں بھاتا تھا، مگر میں ماہم کی خاطر خاموش رہی، مگر اب یہ سب میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا، مجھے انجانے خوف نے گھیرا ہوا تھا۔ ماہم گھر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے چچا ارسلان کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں، اب تو تم دونوں میں دوستی بھی ہو گئی ہے، تم کہو تو ہاں کر دوں۔ یہ بات میں نے بہت ڈرتے ڈرتے بولی تھی، اس بات کے پیچھے بہت سے خوف چھپے ہوئے تھے۔ میری بات سن کر ماہم آگے بڑھی اور بولی، ماما ارسلان میرا دوست ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں، میں جانتی ہوں آپ نے مجھ سے یہ سوال صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ مجھ پر شک کرتی ہیں، لیکن ماما آپ کو تھوڑی سی تو شرم آنی چاہیے تھی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن شام تک ماہم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں اس کے کمرے میں چلی گئی، لیکن مجھے دیکھ کر وہ شدید گھبرا گئی۔ اس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سر پر کپڑا باندھ کر وہ کوئی چیز ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، اندھیرے کے باعث میں کچھ بھی نہ دیکھ پائی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور میں سیدھی اقصیٰ کے گھر گئی، اس کو میں نے آڑے ہاتھوں لیا، اس سے سچ بلوانے کے لیے میں نے اس پر بہت زور ڈالا تو وہ بول پڑی، آنٹی اصل میں ماہم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، ماہم نے ایک موبائل لے رکھا ہے، اس موبائل پر وہ اپنے اسی دوست سے باتیں کرتی ہے۔ اقصیٰ کی باتیں سن کر میں خاموشی سے گھر چلی آئی تھی، لیکن تعجب کی بات تھی کہ میں نے ماہم کے کمرے سے کبھی بھی فون پر بات کرنے کی آواز نہ سنی تھی۔ ماہم کے بیڈ پر پڑی ٹھنڈی سی چیز موبائل جیسی بھی نہیں تھی، پر مجھے لگا کہ یہ سب میرا وہم ہی ہے اور حقیقت وہی ہے جو مجھے اقصیٰ نے بتائی ہے۔ گھر آ کر میں نے اس بات کا ماہم سے ذکر نہیں کیا تھا۔ اگلے کچھ دن ہمارے گھر سکون رہا، لیکن اتوار کے دن اچانک میرے دیور اور جٹھانی ہمارے گھر آ گئے۔ میں ان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، ان کو جلدی سے گھر کے باہر سے ہی چلتا کر کے ماہم کے پاس گئی، اس سے جانچ پڑتال کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے چچا چچی ہمارے گھر آئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا، ماہم اب بھی کمرے میں ہر وقت اندھیرا کر کے لیٹی رہتی تھی، میں اس کی فکر سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو سمجھا لیا تھا کہ اس عمر میں لڑکیاں دوستی کر ہی لیتی ہیں، مگر میری یہ بے فکری بھی زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکی۔ میں شام میں ماہم کے کمرے میں گئی تو اس کے ہاتھ میں موبائل کے بجائے کچھ اور ہی تھا، وہ چیز میں غور سے دیکھ نہ پائی تھی، مگر کچھ تھا جو مجھے اندر تک ہلا گیا تھا۔ میں نے ماہم سے صاف صاف پوچھ لیا، آخر تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو تم مجھ سے چھپاتی ہو؟ ماہم اچانک سے مجھ پر غصہ کرنے لگی، ماما چھپاتی تو آج تک آپ آئی ہیں، کچھ راز کی باتیں مجھے آپ سے امید نہیں تھی۔ خیر آپ یہ سب چھوڑیں اور آمنہ چچی کے گھر جائیں، انہوں نے بھی آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ماہم کی بات سن کر میں اپنے آپے میں نہ رہی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماہم کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ میں فوراً اٹھی اور آمنہ کے گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان کے گھر پہنچتے ہی میں خوب برسی، اپنے دیور اور جٹھانی کو ان کی اوقات یاد دلائی اور صاف صاف الفاظ میں سمجھا دیا کہ میری ماہم سے دور رہیں۔ تبھی میرے دیور بولے، یہی بات آج میں تمہاری بیٹی کو سمجھانے آیا تھا کہ وہ میرے ارسلان سے دور رہے۔ ان کی بات سن کر میں پریشان سی ہو گئی، آمنہ کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اب مزید کچھ بھی کہنے سننے کی مجھ میں طاقت نہیں تھی۔ میں خاموشی سے گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر میں نے اپنے شوہر کے سامنے اپنا سارا دکھ درد رکھ دیا تھا، اپنے سارے وسوسے ان کو سنا کر رونے لگی تھی، مگر انہوں نے ایک لفظ بھی شفقت کا نہیں بولا تھا، الٹا وہ مجھ پر ہی برس پڑے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ مجھ سے اتنی اونچی آواز میں مخاطب ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ بیگم اتنی بڑی غلطی مت کرو، پہلے بھی میں تمہارے کہنے پر اپنے بھائی سے الگ ہوا ہوں، اور اب تم کیا چاہتی ہو
وہ یہ کہہ کر باہر چلے گئے تھے اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ جس پیسے پر مجھے اتنا مان تھا کہ میں آمنہ کو کسی گنتی میں نہیں لاتی تھی، اب وہی پیسہ مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ کاش اس وقت میں اپنے شوہر کی بات مان لیتی اور گھر الگ نہ کرتی تو آج مجھے منہ کی نہ کھانی پڑتی۔ میں کچھ کرنے کی ہمت رکھتی تھی اور نہ ہی طاقت، بس اٹھ کر ماہم کے پاس چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں گی، کیا کہوں گی، کیا سنوں گی، لیکن پھر بھی میں اس کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ پھر سے ہاتھ میں کچھ پکڑے بیٹھی تھی۔ میں نے اس چیز کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے آخر بات شروع کی تھی، ماہم تم کیا چاہتی ہو؟ میری بات سن کر وہ بڑے آرام سے بولی تھی، ماما ارسلان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل بری طرح سے دھڑکا تھا، لیکن میں اپنے جذبات پر قابو ڈال کر بولی، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ارسلان اچھا لڑکا نہیں ہے۔ ماہم مسکرا دی اور بولی، تو ماما کیا آپ اچھی لڑکی تھیں؟ میرے باپ نے بھی آپ سے گزارا کیا ہے نا؟ خیر ارسلان کے والدین میرا رشتہ لے کر آنے والے ہوں گے، تب تک میں بابا کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی وہ، میری سمجھ سے تو سب باہر تھا۔ ماہم نے تکیے کے نیچے سے کچھ نکالا، وہی چیز جو وہ مجھ سے چھپایا کرتی تھی۔ میں نے اس چیز کی طرف دیکھا تو میں سانس بھی نہ لے پائی تھی۔ وہ تو مٹکا تھا، وہی مٹکا جس میں میرے بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ ماہم تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرا کر بولی، ماما میرے ساتھ ہیں، بابا آپ کو سب کچھ سمجھا دیں گے۔ ماہم نے میرے سر پر بم پھوڑ ڈالا تھا۔ میں ایک دم بکھلا گئی اور بکھلاہٹ میں وہاں سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ میں روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتی رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا اب بہت برا انجام ہونے والا تھا۔ میرے شوہر بھی آ گئے تھے، شاید ماہم نے ان کو بھی کال کر کے آفس سے بلا لیا تھا۔ ماہم نے بنا کچھ کہے وہ مٹکا ان کی طرف بڑھا دیا اور بولی، بابا ماما نے آپ کو ساری زندگی دھوکہ دیا ہے، اس میں سارے ثبوت موجود ہیں۔ میرے شوہر جاوید صاحب بڑی حیرت سے کبھی مجھے تکتے تو کبھی ماہم کو۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھ کر وہ مٹکا کھول لیا، اس میں بے شمار خط ان کی گود میں آ کر گرتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے باری باری ان خطوط کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ ان کے چہرے کی حالت بدلتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کوئی بھی غیرت مند شخص اپنی بیوی کے عاشق کے خطوط پڑھ کر کیسے صبر کر سکتا ہے۔ انہوں نے وہ سارے خط اٹھا کر پھینک دیے۔ تبھی کام کرنے والی نے آ کر بتایا کہ ہمارے مہمان آ چکے ہیں۔ میرا دماغ ایک دم سے گھوم گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح لاؤنج میں آئی تھی۔ جی کہیے کیسے آنا ہوا؟ میں چلا کر بولی تھی۔ آمنہ مسکرا کر بولی، ہم ماہم کو اپنی بیٹی بنانے آئے ہیں۔ میں غصے سے بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ مکار عورت، تم جانتی ہو نا یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، پھر تم نے اپنے بیٹے کے پیروں میں بیڑیاں کیوں نہیں ڈالی؟ یا پھر کہیں تم ہی نے تو یہ کھیل نہیں رچایا؟ ماہم آگے بڑھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلائی تھی، کیوں ماما کیوں؟ آخر کیوں نہیں ہو سکتا یہ رشتہ؟ میں ایک دم چلا کر بولی، کیونکہ ارسلان تمہارا بھائی ہے۔ پورے لاؤنج میں خاموشی چھا چکی تھی۔ ماہم رو رہی تھی۔ جاوید صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی اور بولے، میں آج ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ تمہارا تو پورا وجود ہی دھوکا ہے، تم تو فتنہ نکلی۔ ماہم رو رو کر ایک ہی سوال کر رہی تھی، ماما آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں بھی رو دی اور بولی، تمہاری چچی اپنے صاحب اولاد ہونے پر بہت فخر کرتی تھی، اسے بہت گھمنڈ تھا۔ اس نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ باجی اتنا پیسہ ہونے کا کیا فائدہ جب آپ اپنے آپ سے بانجھ ہونے کا کلنک ہی نہیں اتار سکتی۔ یقین مانو ماہم، مجھے آمنہ کی باتیں بہت دکھ پہنچاتی تھی۔ میں سارا دن روتی اور خود کو بد دعائیں دیتی تھی۔ جاوید صاحب بھی اولاد نہ ہونے پر پریشان تھے اور میری ساس میرے لیے سوتن ڈھونڈ رہی تھی۔ ان دنوں میں نے بہت زیادہ ذہنی اذیت سہی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں خود کو ختم ہی کر لیتی۔ پھر یہ ہوا کہ ہمارے گھر آمنہ کا ایک کزن کچھ دن رہنے کے لیے آیا تھا۔ ایک دن میرے دیور فضل بھائی اور آمنہ کی بہت لڑائی ہوئی۔ فضل بھائی آمنہ پر شک کرنے لگے تھے، مگر وہ بے قصور تھی۔ اس جھگڑے کے بعد آمنہ کا کزن چلا گیا تھا۔ پھر 2 ماہ کے بعد آمنہ نے خوشخبری سنائی۔ میں نے آمنہ سے اس کے ہونے والی اولاد مانگ لی۔ میں نے اس کے آگے جھولی پھیلا کر کہا کہ تم اپنی ہونے والی اولاد پیدا ہوتے ہی مجھے دیکھ کر مجھ پر احسان کر دینا۔ آمنہ میری بات سن کر بہت تلخ ہو گئی اور بولی، کیوں باجی میں نے یتیم خانہ کھول رکھا ہے کیا جو بانجھ عورتوں کو اولاد بانٹتی پھروں؟
میں بانجھ لفظ سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ مجھے بار بار بانجھ کیوں کہتی تھی؟ میں نے بھی آمنہ کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس پر میں نے اپنے پیسے کا زور اور دباؤ ڈالا مگر وہ نہ مانی۔ پھر میں نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھے اور آمنہ کو کہا کہ یہ خط تمہارے کزن نے بھیجے ہیں۔ وہ حیران رہ گئی تھی اور پھر میرا یہ وار کام کر گیا۔ آمنہ ڈر گئی تھی اور اس کو ڈرتا دیکھ کر میں نے مزید ڈرا دیا۔ یوں میں ہر روز نیا خط لے کر آتی جس کے شروع میں میری جان لکھتی تھی۔ آمنہ بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ان خطوط کا راز راز ہی رہے گا اگر تم اپنا ہونے والا بچہ مجھے سونپ دو۔ آمنہ نے مجبور ہو کر میری بات مان لی۔ جس دن ماہم اس دنیا میں آئی میں نے تمہیں آمنہ سے چھپا لیا۔ آمنہ بیچاری نے یہ مشورہ دیا کہ اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا، جبکہ میں نے حاملہ ہونے کا جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا۔ اور پھر جب آمنہ کو معلوم ہوا کہ وہ خط تو میں لکھتی تھی، اس کے کزن نے تو کبھی خط بھیجا ہی نہیں تھا، تب اس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ ماہم تمہاری بھی نہ رہے۔ ماہم دیکھو آج کے بعد تم کہاں رہو گی میری بات سن کر سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے آمنہ کے لیے جو گڑھا کھودا تھا اس میں تو میں خود ہی گر گئی تھی۔ میں رو پڑی تھی۔ اور ماہم تم نے یہ کیا کیا؟ اپنے ہی بھائی کو پسند کر لیا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ماہم تمہیں آخر وہ مٹکا ملا کہاں سے تھا؟ ماہم زاروں قطار رو رہی تھی، پھر بولی بابا اصل میں ارسلان اقصیٰ کا دوست تھا۔ ایک دن ارسلان اقصیٰ کے لیے بالکل ایسا ہی مٹکا لے کر آیا تھا اور بولا یہ میری ماما نے بنایا ہے۔ میں وہاں تو خاموش رہی مگر گھر آ کر میں نے اسٹور روم چیک کیا۔ مجھے شک تھا کہ ایسا مٹکا ہمارے گھر میں بھی پڑا ہوا ہے۔ میں نے ایک بار دیکھا تھا۔ میں نے وہ مٹکا ڈھونڈا اور اگلے روز کالج لے گئی۔ اس مٹکے پر آمنہ لکھا تھا۔ بس پھر ارسلان مجھے اور اقصیٰ کو اپنے گھر لے گیا۔ وہاں آمنہ مجھے چوم چوم کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں ان کی سہیلی کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے ان کی سہیلی سے مجھے زبردستی چھین لیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک کپڑے میں تعویذ باندھ کر دیا اور کہا کہ میں ہر شام اندھیرا کر کے اپنے کمرے میں لیٹ جاؤں اور سر پر اس تعویذ کو باندھ دیا کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے جلد ہی میرے حقیقی والدین سے ملا دے گا۔ میں نے ان کی بات پر عمل کیا اور پھر مجھ سے میرے والدین ملنے چلے آئے اور ہر رات سے پردہ بھی اٹھ گیا۔ ماہم رو رہی تھی۔ میرا دل اس کو دیکھ دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ پھر وہ بولی میں بہت پریشان ہو گئی تھی، سارا دن اس مٹکے کو چومتی رہتی تھی۔ پھر میں نے ایک دن اس مٹکے کو کھولا تو مجھے اندر سے خط ملے جنہیں پڑھنے کے بعد مجھے آپ سے نفرت ہو گئی تھی کہ آپ نے میرے بابا کو دھوکہ دیا ہے۔ مگر مما آپ نے صرف میرے بابا کو ہی نہیں بلکہ ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ پھر ماہم جاوید صاحب سے بولی بابا آپ کی اجازت ہے تو میں اپنے حقیقی والدین کے گھر چلی جاؤں، ان کے ساتھ رہنے لگوں۔ ماہم کی بات سن کر میرا تو کلیجہ ہی پھٹ گیا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی ماہم میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ وہ آگے سے بولی آپ مر ہی جائیں تو اچھا ہوگا۔ ماہم کی بات سن کر لگا کہ جیسے میں واقعی ہی مر گئی ہوں۔ جاوید صاحب سے اجازت لے کر ماہم ہمارے گھر سے چلی گئی تھی۔ اب وہ اپنے بابا سے ملنے ان کے آفس چلی جاتی تھی مگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی۔ جاوید صاحب مجھ پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں سارا دن روتی رہتی ہوں۔ میں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، آج قسمت نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا اور اتنا بڑا دھوکہ کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی ہوں۔